अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 161 यानी 161 से होगी। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। और कोई नबी खयानत नहीं करेगा, और जो कोई और खयानत करेगा वो क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा जिसमें खयानत की। फिर हर नफ्स को उसकी कमाई पूरी तरह दे दी जाएगी और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस सिलसिले में चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़ेह किया है कि एक अल्लाह का एहसान है कि इंसानों में ही से एक शख्स को मुंतखब करके इंसानों के लिए रसूल बना के उसने मबऊस किया। और ये अल्लाह ने इसको नेमत करार दिया है, ये फ़ज़्ल है। और वजह भी उसकी यही है कि अगर हम जिस माहौल में, जिस अंदाज़ में, जिन ज़रूरियात के साथ में ज़िंदगी गुज़ारते हैं और एक ऐसा शख्स आ जाए जिसकी वो ज़रूरियात ना हो, वो माहौल ना हो, वो हम-आहंगी ना हो हमारी दोनों की, तो उस सूरत में उसको अपना लीडर और अपना कायद या अपना एक मिसाली शख्सियत बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब हम ही में से कोई शख्स आता है, तो हम सोचते हैं कि ये शख्स उम्र में हमसे कम हो सकता है। ये भी एक मसला होता है कि हमें किसी की क़यादत कबूल करने में उस वक़्त बड़ा तअम्मुल होता है जब उम्र में वो हमसे कम हो। दूसरा क़यादत को या उसको कबूल करने में एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी होती है कि जब हमें उससे किसी भी एतबार से लगे कि हम सुपीरियर हैं इन मटीरियल टर्म्स, मादी इस्तिलाहात की रोशनी में हमें जब ऐसा महसूस होता है। और कई मर्तबा ये भी होता है कि रश्क है, हसद है और इस बात का भी ख़्याल है कि आखिर मुझ में क्या कमी थी कि मुझे नहीं मुंतखब किया गया। कुछ लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने इंसानी मिज़ाज मुख्तलिफ बनाए हैं। कुछ लोग हैं जो हर वक़्त ये चाहते हैं कि हमें पहला मकाम, पहली मंज़िल, पहली जगह हम हों, चाहे हम इस लायक हों या ना हों। अब यहाँ पे रसूल को मुंतखब किया गया, इंसानों के दरमियान से ही मुंतखब किया गया, तो उनके सिलसिले में जो मैसेज लेके आए थे, पहली चीज़ वो मैसेज इंसानों को बहुत सारी चीज़ों से रोकने वाला था, उनकी बहुत सारी गलतियों से रोकने वाला था, उनकी गैर ज़रूरी आज़ादी पे कदगन लगाने वाला था। इस वजह से और भी वजहें नफ्सियाती हो सकती हैं, उन वजहों से लोगों के दिलों में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात पैदा होने लगे। और वो ख़यालात पैदा हुए हों या ना हुए हों, लेकिन अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए या बताने के लिए, साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शक व शुबहात की, इसको हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, तशकीक का माहौल पैदा कर दिया, कि डाउट गैर ज़रूरी तौर पे क्रिएट किया जाए। कुरान मजीद में इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये आयत है कि रसूल जो भी कहता है वो अल्लाह की बात कहता है। ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। रसूल जो पैगाम पहुँचा रहे हैं वो उनका अपना कोई उनका उनका शेर नहीं है, उनकी पोएट्री नहीं है, उनका अपना कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचा रहे हैं। लिहाज़ा और इस पैगाम के पहुँचाने में, इस रिसालत की तरसील में वो कभी-कभी किसी भी तरह की ख़यानत भी नहीं करते हैं। बहुत ही ऑनेस्टली वो अपने काम को एक्टिवली एंड ऑनेस्टली वो अपनी ड्यूटी को परफ़ॉर्म करते हैं। ये इसका ये खुलासा है इस हिस्से का। आखिर इससे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे मसले हो सकते हैं, हमारे नफ्सियाती दबाव हो सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सुपीरियर हों या हमारे पास में कुछ चीज़ें अचीव हों, हमें हासिल हो, रिसालत हो ना। लेकिन इन तमाम सूरतों में ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, जो अल्लाह के रसूल पैगाम लेके आए हैं, उस पैगाम के पहुँचाने में कोई ख़यानत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ में, तनदेही के साथ में और बाकायदगी के साथ में वो पहुँचा रहे हैं। अब इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है, वमन यग़लुल यअती बिमा गल्ल यौमल क़ियामा। कोई भी इंसान, कोई भी हो, एबीसी कोई भी इंसान हो, हर इंसान जो भी वो कम करेगा ख़यानत, वो क़यामत के दिन उसको जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। कुरान मजीद में इस मफ़हूम को कई शक्लों में बयान किया गया है। एक तो ये है कि ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और फिर दूसरा है लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो इंसान हासिल करेगा उसी के नतीजे में उसके हक में फैसला होगा या उसके खिलाफ फैसला होगा। और इसी बात को यहाँ पे इस आयत में बयान किया गया है कि अगर किसी ने
رسول کے بعد بھی اگر پیغام کے سلسلے میں کوئی بات ایسی کی جس سے کہ خیانت ہو سکتی ہے، یا کوئی غلط چیز منسوخ کر دی رسول کی طرف، یا دین میں کوئی غیر ضروری طور پہ اپنی اختراع کر لی، ایجاد کر لی، ان تمام چیزوں کی جواب دہی اس کو اللہ کے ہاں دینی ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو، ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مطلب انجسٹس نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں فیورزم کے شکار انسان ہو جاتے ہیں، کبھی پیرنٹس ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، اور یہ جملہ بڑا مشہور سا ہے کہ بڑا بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، یہ تو برتنے والا اس کو سمجھے گا، سمجھائے گا۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ فیوریزم کی باتیں ہماری سوسائٹی میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے ہماری اطمینان قلب کے لیے کہ اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو ظلم نہیں ہوگا، اور غلطی سے اگر کوئی خیانت کی، خرد برد کی، علمی یا کسی بھی انداز کی، پیغام کے سلسلے میں یا کسی بھی بات میں، تو اس کا پورا حساب ہمیں قیامت میں دینا ہوگا۔ درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو لفظ ہے یغلہ، جس کا مادہ غین لام لام ہے، اس کے مفہوم میں بددیانتی، خیانت اور چھپا لینا آتا ہے۔ یعنی نبی جس پہ اللہ کا پیغام آتا ہے اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے جس کو وہ آگے پاس کر دیتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس طرح کے تذکرے ہمارے ہاں بہت سے لٹریچرز میں ہیں جس میں اس تعلق سے بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ آیت ان تمام چیزوں کا یعنی خاتمہ کرتی ہے اور ہمارے ذہن میں اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ کوئی نبی خیانت نہیں کرے گا، یعنی جو اللہ کا پیغام آیا وہ اس کو منوین ویسا کا ویسا ہی پہنچا دیتا ہے لوگوں تک، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اس خیانت کو لے کے آئے گا۔ اب نبی سے بات شروع کر کے امیڈیٹلی پھر جو اگلا جملہ ہے کہ یہ کام جو بھی کرتا ہے۔ اب جو بھی کرتا سے مطلب یہ ہے، اور یہ قرآن میں دیگر جگہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے منسوخ کر کے وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کہی ہے۔ ہمارے یہاں ایسی بہت سی چیزیں چلن میں رہتی ہیں جس پہ جو بھی سن رہا ہو اس پروگرام کو یا دیکھ رہا ہو وہ خود غور کرے تو اسے اپنے اطراف میں چیزیں دکھ جائیں گی کہ جن کو ہم اللہ سے منسوخ کر کے کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اب وہ ایسا ہو کیسے جاتا ہے؟ ایسا اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہماری اکثریت قرآن سے واقف نہیں ہے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اور اس حد تک نہیں پڑھا، اتنا نہیں دہرایا کہ ان کے ذہن میں قرآنی احکامات واضح رہیں۔ کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب بات کہی جاتی ہے تو انہیں فوراً لگتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو یہ بات غلط کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں جانتے تو پھر وہ کہنے والے کے روب میں، مرتبے میں، لحاظ میں اس کو مان لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا، اور یہیں سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن ہم سے اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ آپ یعنی ہر کوئی خود قرآن سے جڑے، اور نہ صرف جڑے بلکہ اس پہ غور و فکر کرے۔ انفیکٹ قرآن کو تو اترنے کی غایت ہی یہ بتائی گئی ہے، وجہ ہی یہ بتائی گئی کہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، اور جو عقل والے ہوں وہ اس سے سبق لیں۔ یعنی غور و فکر کر کے جن کو ریزننگ کی عادت ہے، جو ریزن صلاحیت رکھتے ہیں، وہ امیڈیٹلی سمجھیں گے اس بات کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا، اور اسی حساب سے وہ ہدایت لیں گے اور سبق لیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ اور سلائیڈ آیات دکھانا چاہوں گا یہاں جو اسی بات کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ تو یہ بات جو نبی سے کہی جا رہی ہے یہ ہم پہ لاگو ہوتی ہے، ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے جو اس طرح کی کوشش کرے کہ جو وحی ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اس میں اللہ کے پیغام میں جن چیزوں کو وضاحت سے یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، اس میں انسان اپنی یعنی غلو میں یا جوش میں یا اپنی بات کے ایمفیسس کے لیے یا تفاوت کا جذبہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم بہتر ہیں،
ہماری بات بہتر ہے، ہماری سمجھ بہتر ہے، جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ہولیر دین داؤ، کہ میں آپ سے بہتر ہوں، ان چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوں. تو جو لوگ اس تصور میں پلتے بڑھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں عوام سے اور لوگوں سے، ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہمیں اکثر مل جاتی ہیں کہ وہ یہ بات اس طرح سے کہیں. تو اس میں یہ بات نبی کے تعلق سے کہی جا رہی ہے، اور ظاہر اس کا اطلاع ہم سب پہ ہوتا ہے. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی اللہ نے نبی کو یہ حکم دیا کہ تم جوں کا دوں پیغام پہنچا دو، اور نبی نے یہ کہا کہ میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں. اب نبی نے جب یہ کہا کہ میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، تو اس سے کلیئر کٹ ہمیں جو ڈیڈکشن نکلتا ہے، جو ہم نتیجہ کر سکتے ہیں بہت کمفرٹیبلی، وہ یہ ہے کہ نبی کے قول اور فعل کے متعلق ہمیں قرآن سے باہر جو بھی لٹریچر ملتا ہے، وہ قرآن جن احکامات کا ذکر کرتا ہے اسی کے دائرے میں ہونا چاہیے. یعنی نبی کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات ایسی نہیں کہیں گے جو قرآن کے دائرے سے باہر ہو، قرآن کے احکامات سے باہر. نبی کے مطابق، نبی اپنی ذمہ داری کے مطابق قرآن کے احکامات کو واضح کر دیں گے، سمجھا دیں گے، ایکسپلین کر دیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہیں گے جو قرآن میں نہیں ہے. کیونکہ خیانت کا حصہ یہ بھی ہے، اور امانت کا تقاضا بھی یہ ہے. امانت کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے کتاب میں اس کو لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کو سمجھا دیں، عمل کر کے اس کا طریقہ بتا دیں کہ اس پہ کیسے عمل کرا جائے. یہ ہے امانت داری پوری. اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی اس میں کوئی تبدیلی کریں گے جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سی تبدیلی دکھتی ہیں ہمیں. اور مثال کے طور پہ آج بھی یعنی جو سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا احادیث کو چھانٹنے کا، جو پہلا کام انہوں نے بڑا کیا تھا کہ کتنی احادیث ریجیکٹ کر کے کچھ انہوں نے سلیکٹ کری، اس کے بعد سے بھی سلسلہ چل رہا ہے. کیونکہ جو تحقیقیں ہو رہی ہیں اور جن کو آج بھی اس طرح نظر سے گزرتی ہیں کہ جو مدارس سے اور جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان سے جو پبلیکیشنز آتی ہیں، جو رسائل آتے ہیں، اس میں باقاعدہ 1-2 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ موضوع حدیث کا ذکر نکال آتا ہے کہ یہ ضعیف پائی گئی اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اکثریت کے تحت. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو اس میں یقیناً اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اس ایریا پہ بہت کوشش رہنا ہے کہ رسول کے نام سے منسوب کر کے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس پہ امیڈیٹلی سوال یہ نشان اٹھنا چاہیے. کیونکہ رسول جو کہتے تھے، جو کرتے تھے، وہ قرآن، جیسے میں نے ابھی آیت دکھائی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی کی اتباع کرتا ہوں میں، جو وہی ہے وہ قرآن میں موجود ہے. بات سمپل ہے کہ وہی قرآن میں موجود ہے اور انہوں نے قرآن کی اتباع کری. تو اس سیٹ کے جو چیز ہو اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ کوئی حرکت کرتا ہے، بھلے چاہے اچھی نیت سے کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی لوگ اس طرح سمجھ جائیں گے یا سمجھ جائیں گے اگر انہیں اس طرح بتایا جائے، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کچھ اضافے کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ آیت بہت واضح آل عمران کی 161 جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اس نے خیانت کری ہوگی، جس کسی نے بھی خیانت کس چیز میں ہوتی ہے؟ امانت میں. امانت جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از رکھا جائے اور جس کے لیے اس کو پاس کر دیا جائے. رسول اللہ نے اس امانت کو ہم تک ایز اٹ از پہنچا دیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے انسانیت کو اس امانت کو ایز اٹ از پہنچائے. جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ رسول تم پہ گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پہ گواہ، تو یہ کس چیز کی گواہی ہوگی؟ یہ جو دین رسول نے ہمیں دیا، جو اللہ کے احکامات ہمیں دیے، جس شکل میں دیے اور عملاً دیے، عمل کر کے دکھایا، ان کو ہمیں انسانیت تک اسی طرح پہنچانا ہے. اور اس امانت میں اگر ہم کوئی خیانت کرتے ہیں، چاہے غلو کریں، چاہے اس میں قطربیونی کریں، کچھ کاٹ چھاٹ کریں، بھلے ہی اس کی نیت اچھی ہو، لیکن ہم اس کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ خیانت ہوگی.
بھلے نیت ہماری اچھی ہو، ہم اچھا رزلٹ سوچتے ہو اس طرح سے آ جائے گا اگر اس بات میں اس طرح سے اضافہ کر دوں، کیونکہ بہت کچھ اس وجہ سے بھی ہوا ہے، تو وہ بھی خیانت گنا جائے گا. اور قیامت کے دن یہ بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں کہ جس نے جو بھی خیانت کری ہوگی وہ قیامت کے دن اس خیانت کو لے کے حاضر ہوگا. اٹ ول بی دیئر، اور اسی کے حساب سے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. جو کچھ کمائی ہے ان کی اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. یعنی یہ پھر وہ عدلیہ ہے، وہ عدالت ہے سب سے بڑے منصف کی، سب سے بڑے حاکم کی، جہاں ناانصافی نہیں ہوتی، وہاں جسٹس ہوگا، اور جو کمائی ہے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اور اس کی مزید ایمفیسس یہاں کی گئی، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی ان کے ساتھ. اور جو تقاضا ہے انصاف کا وہ ایز اٹ از کیا جائے گا. جس نے بھی خیانت جس لیول پہ کری ہوگی، نبی ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی خیانت اگر کسی نے کی ہے کسی بھی معاملے میں، تو اسے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لہٰذا ہمیں اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ دیکھیے کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک واقعہ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب جن سے میں واقف تھا، انہوں نے اپنے سبکدوشی کے بعد، نوکری چھوڑنے کے بعد، ایک یعنی تھوڑے سے دیہی علاقے میں ایک اسکول چلایا. اور وہ اسکول بڑا اچھا چلا کیونکہ وہ اچھے ٹیچر تھے، اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. تو اس سے جب میری ملاقات ہوئی، اور وہ اپنے ریزلٹس شیئر کرتے رہتے تھے، اور غالباً جب میری ملاقات ہوئی وہ اسکول ہائی اسکول تک آ گیا تھا، یعنی 10th کلاس تک تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ان بچوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کراتے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے ہاں وہ تعلیم ہے، انہیں ناظرہ کیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں فہم کی بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو قرآن سمجھایا جاتا ہے کیا. اور اس کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے چونکہ آپ یہ اسکول چلاتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ اس بات کے جواب دہ ہیں کہ اتنے مسلمان گھرانوں کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ 10 سال رہ رہے ہیں آپ کے پاس، 10 سال تعلیم پاتے ہیں. اگر آپ نے انہیں قرآن نہیں سکھایا، قرآن سمجھایا نہیں، یعنی قرآن کا فہم نہیں دیا، انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں دی قرآن کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے تعلیم کے لیے 10 سال بچے کو بلایا اور اس کو قرآن سے انٹروڈیوس نہیں کیا، اسے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان کیسے بنے گا. تو اس وقت وہ تھوڑا جواب نہیں دیا، انہوں نے بات ٹال گئے. میں نے پھر دوسری ملاقات میں ذکر کیا تو پھر ان کی جو جھجک تھی، انہوں نے کہا دیکھیں اسلام صاحب، قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے. اب جو بچے چھوٹے ہیں، قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے بچوں سے ہم تھوڑا احتیاط کریں گے ڈسکس کرنے میں. اب یہ سب باتیں انہیں کیسے بتائی جائیں گی اگر ہم قرآن سمجھا کے پڑھانے لگیں یا پھر ٹکڑوں میں پڑھائیں. تو ایک بات اللہ نے برجستہ میرے ذہن میں ڈالی جو میں نے ان سے کہی. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جس رب کا یہ کلام ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اور جس نے اس کو اتارا ہے اس قوم پہ جس کی زبان عربی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. ہم نعوذ باللہ اس سے بہتر عقل اور سمجھ اور پریکاشن رکھتے ہوئے اس چیز کو سوچ رہے ہیں. تو اب یقیناً ہی واز اسٹنٹ، بہت چکے سے رہ گئے. کہنے لگے نہیں، میں نے اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ سمجھا کے کوئی بھی چیز بتائیں گے، بلکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور اس سے بچے کا ذہن کھل جاتا ہے، اور آگے چل کے جو چیزیں اس کے لیے ایک ٹیبو بن جاتی ہیں، جس پہ بات کرنی سماج میں پسند نہیں کی جاتی، وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ اسے بچپن سے معلوم ہے، اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے کہ چیز کیسے ہوتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ کبھی کبھی ہم احتیاط کے چکر میں، یعنی قرآن سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دور کر رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے ہاں شیطان ہمیں یہ سجا دیتا ہے کہ یہ تو تم احتیاط کے پہلو کر رہے ہو، تو دین کا کام کر رہے ہو. تو ہمیں یہ سب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذمہ داری. اور دیکھیے قرآن کی واضح آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو کھول کے بیان کریں، اس کو چھپائیں نہیں، اس کو پیٹھ پیچھے نہ ڈالیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. اور یقیناً پہلی چیز جو اس میں ہے فورموسٹ جو ہے کہ اس امانت کو ایز اٹ از پہنچائیں. اس کو سمجھانے میں بھی ہم کوئی چیز ایسی نہ ڈال دیں جو ہمارے، یعنی ہمیں یہ کہیے کہ کلرڈ مائنڈ نہ ہو، باعث نہ ہو اپنے مسلک کا یا کسی بھی چیز کا، جب ہم قرآن سمجھائیں یا قرآن پہ بات کریں. یہاں بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں اپنے کلرز نہ ملائیں، اپنے رنگ نہ ملائیں.
اور وہ پیورٹی کیسے پتہ لگے گی کہ جو الفاظ کا مفہوم ہے ایز اٹ از اس کو لیں اور اس میں ہم تحقیق کر لیں کہ یہ جو ہم مفہوم نکال رہے ہیں اس کا، جو اس کا مطلب نکال رہے ہیں ان الفاظ کا، یہ درست ہے، قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے، کہ وہ قرآن میں جو تصریف آیات ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آیات کو بار بار پھرا کے لے کے آتے ہیں تاکہ یہ اس پہ تفقع کر سکے۔ تفقع کے لیے تصریف کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس قرآن کے اعجاز کو اور اس صفت کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اس سے جو مفہوم، جو سمجھ ہم نکالیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اسے دوسروں سے شیئر کریں۔ اور انفیکٹ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں شیئر کرنے والے؟ ہر انسان سے قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پہ غور و فکر کرو۔ تو یہ بنیادی طور سے ہر انسان کا کام ہے۔ تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ہم لوگ تو صرف موٹیویٹر ہیں، ہم قطعی یہ نہیں کہتے، اور میرے خیال میں ڈاکٹر طارق آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہمارا مقصد قطعی نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے قرآن کو سمجھا رہے ہیں لوگ اسی طرح سمجھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، کیونکہ اس میں بہت بنیادی جو آیات ہیں ان میں ہدی للناس کی بات کہی گئی ہے، جی، اوپن فار آل۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے اسپارک ڈال رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹریگر کر رہے ہیں کہ بھئی سوچو قرآن پہ، اور تمہاری سہوج کے حساب سے، کیونکہ قرآن ہر قاری سے کہتا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ قرآن کا مقصد ہی بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو ہم سب کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس سے جو چیز ہماری سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل جیسا ہم کہہ رہے ہیں بالکل نہ سنیے، بالکل مت مانیے، آپ خود قرآن کو پڑھیے، خود غور و فکر کیجیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ پھر اصل چیز یہ ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم اسی آیت پہ یہیں رکتے ہیں، جی جی مناسب، اللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔